नाज़रीन, जिस वक्त बम गिर रहे थे अंदर से कोई शख्स तस्वीरें बना रहा था। खामनाई साहब की लाश मलबे में पड़ी थी और वो तस्वीरें सीधा नेतन्याहू को भेजी जा रही थी। ये इजरायली न्यूज़ एजेंसी नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। कोई अंदर था, उस कमरे में था, उस बिल्डिंग में था, उस सिस्टम का हिस्सा था और उसने एग्जैक्ट टाइम बताया कि कब मारना है, एग्जैक्ट लोकेशन बताई कहां मारना है, एग्जैक्टली वो मीटिंग बताई कि किसके साथ बैठे हुए हैं खामनाई साहब। ये कोई सैटेलाइट की इमेज नहीं थी और ये सब इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से नहीं मिलती, ये तब मिलती है जब कोई अंदर से इंसान, कोई आदमी मिला होता है। आज हम समझेंगे कि खामनाई साहब को शहीद कैसे किया गया, अंदर क्या उनके साथ कौन कौन था, और पाकिस्तान में 9 पाकिस्तानियों को अमरीकियों ने मार दिया। ये बड़ी खबर है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अंदर से पाकिस्तान के अंदर अमरीकी फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को मारना शुरू किया। ये कैसे हुआ है, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन समझते हैं कि सुबह क्या हुआ था। कल सुबह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, मारियो नवाफिल ने इसको शेयर किया है कि, और यहां पर 2 यूएस सोर्सेज ऐसे हैं, उन्होंने इसको कंफर्म भी किया। इजराइल और अमेरिका ने अपना पहला हमला एग्जैक्टली उस वक्त किया जब खामनाई अपने टॉप की लीडरशिप के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजरायली ऑफिशियल्स कहते हैं कि खामनाई मारे गए, साथ में अली शमखानी जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी हैं वो मारे जाते हैं। मोहम्मद पाकपोर IRGC कमांडर हैं, उनको शहीद किया जाता है। 2 ईरानियन सोर्सेज ने कंफर्म किया कि खामनाई शमखानी और अली लारजानी के साथ बैठे हुए थे जब बॉम्ब्स गिरना शुरू हुए। अब सवाल यहां पर ये है दोस्तों कि उनको किसने बताया कि खामनाई कहां है, किसने बताया कि वो किसके साथ हैं, किसने बताया कि ये मीटिंग शुरू कब होनी है। नाज़रीन, केओस के बीच में खामनाई साहब की लाश मलबे में मिली है, कोई वहां पर तस्वीरें ले रहा था और सीधा नेतन्याहू को भेज भी रहा था। अब ये सैटेलाइट से तो हो नहीं सकता, ये अंदर से होगा डेफिनेटली। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि उस अंदर के इंसान ने यह भी बताया था कि हफ्ते को खामनाई साहब एक मीटिंग करने आएंगे, उस मीटिंग में फुला फुला शख्स खामनाई साहब के साथ होगा। और एक और बड़ी आपको मैं यहां पे हैरानकुन बात बताता हूं कि खामनाई साहब की अंगूठी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, और वो अंगूठी जो अब देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आप और मैं नहीं है कि जिसकी कोई भी चीज चलते फिरते चोरी हो जाए। ये आयतुल्लाह खामनाई है, उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, उनकी अंगूठी चोरी होती है उनके कमरे से। ये बेसिकली एक तरह से मैसेज था मोसाद का कि हम आपके आसपास ही हैं, हमारा जासूस आपके आसपास ही है दोस्तों। और अब खामनाई साहब की एग्जैक्ट लोकेशन एक। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो मलबे सले लाश मिली है, जो कि स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं खामनाई साहब की वो तस्वीर, मैंने चेहरा छुपा दिया है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये किसी मलबे के नीचे दबी हुई लाश तो नजर आ रही है, लेकिन ये किसी बंकर के अंदर छुपे हुए आदमी की लाश नहीं है। आप नोट कीजिए, ये जो एक मगरिब का प्रोपेगेंडा था कि बंकर के नीचे छुपे हुए थे, हमने बंकर बस्टर मिसाइल दागे और तब खामनाई को हमने मारा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये किसी बंकर की नहीं है, वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। तो एक बात तो तय है कि खामनाई साहब कहीं छुपे हुए नहीं थे, वो डर के भागे हुए नहीं थे, वो अपना काम वैसे ही कर रहे थे जैसे वो यूजुअली करते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान के बहुत सीनियर सियासतदान भी रह चुके हैं और एक एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। अब ये इंकशाफात ऐसे हैं जिस पे मेरा भी सोचने को दिल करता है और मैं आपको भी दावत दूंगा कि इस पे आप सोचिए जरूर। वो कहते हैं सुप्रीम लीडर की शहादत इस्लामिक रिपब्लिक और मिडिल ईस्ट की सियासत के लिए फैसला कुन मोड़ है। अब 3 अफसोसनाक हकीकतें वाजे हुई हैं। सुप्रीम लीडर की शहादत से 3 अफसोसनाक हकीकतें वाजे हुई। पहली हकीकत, सिक्योरिटी की हौलनाक नाकामी। ये बात तो तय है, अब कोई माने या ना माने, जिन लोगों की ईरान से हमदर्दियां हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि तकरीबन 30 मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ एक ही मकाम पे गिरते हैं, जहां पर ईरानियन सुप्रीम लीडर की रिहाइश थी, उनका दफ्तर था, एग्जैक्टली वहां पे निशाना बनाया जाता है। और सिचुएशन पता है क्या है
کہ جس لمحے وہ دفتر میں انٹر ہوتے ہیں میٹنگ کے لیے اسی لمحے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی پل پل کی خبر دے رہا تھا۔ اور آگے مشاہد حسین سید لکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جیسے پچھلے سال بیروت میں حزب اللہ کے رہنما کی خفیہ لوکیشن کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری حقیقت، اندر کا ہاتھ اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کو بظاہر ایک اندرونی ہاتھ کی مدد حاصل ہے۔ دوستو، اطلاعات کے مطابق سپریم لیڈر کو ایک ملاقات کے بہانے دفتر بلایا گیا تھا، ایسے وقت میں جب سب کو معلوم تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور انہیں کسی محفوظ بنکر میں منتقل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو دفتر بلایا گیا۔ اب ان کی رہائش اور ان کا دفتر یہ بہت آسان ہدف ہے۔ ناظرین، یہ مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان کے سب سے سینئر اینالسٹ ہیں۔ دوستو، مطلب یہ کہ خامنہئی صاحب کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ایکسپوز کیا گیا، کسی نے جان بوجھ کر اس جگہ رکھا جہاں ان کو مارا جا سکتا تھا۔ اب ناظرین، یہاں پر ایک اور کانسپریسی تھیوری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں آپ کا جاننا اور آپ کا علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے کیا۔ لیکن ناظرین، اب یہ کانسپریسی تھیوری کیا کہتی ہے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے، کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن پھر بھی میں شامل کر رہا ہوں۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایران قدس فورس کے کمانڈر ہیں اسماعیل قانی، ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بچ گئے، یہ قدس فورس کے کمانڈر ہیں، یہ بچ گئے۔ اچھا، یہ جس دن حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ صاحب کو لبنان میں شہید کیا گیا تھا، یہ وہاں پہ تھے اور بچ گئے۔ جس دن اٹیک ہوتا ہے، 12 دنوں کی جنگ ہوتی ہے، اسرائیل اٹیک کرتا ہے جون 2025 میں ایران پہ، ان کے ٹاپ کی آرمی لیڈرشپ شہید ہو جاتی ہے، یہ بچ جاتے ہیں، یہ بھی وہاں پہ تھے۔ پھر ابھی سپریم لیڈر پر جو حملہ ہوا اس میں بھی یہ ساتھ تھے ان کے، یہ پھر بچ جاتے ہیں۔ تو ایک عجیب سا، میں کچھ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ایک شک جاتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو کہ سپریم لیڈر کے اتنا قریب ہے، اس کے پاس یقینی طور پہ بہت بڑا عہدہ ہوگا، اتنا قریب ہے کہ وہ سپریم لیڈر کی لوکیشن کو بھی ایکسپوز کر دیتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اب سوال ہے جو کہ میں یہاں پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی جو کہ IRGC سے لنکڈ ہے، پاسداران انقلاب کا حصہ ہے، اس نے کچھ اور بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خامنہئی کی اپنے دفتر میں موت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے چھپنے کی رپورٹس جو ہیں وہ دشمن کی نفسیاتی جنگ تھی جو کہ دشمن ہار گیا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ خامنہئی چھپے نہیں تھے، وہ اپنے دفتر میں تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ دوستو، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر سب کو پتا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے تو پھر سپریم لیڈر کو دفتر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ ابھی بھی ایرانی عوام پوچھ رہی ہے۔ اور اب آتے ہیں ایک بڑی خبر کے اوپر۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر سے بڑی خبر اب تک، ایک تو بڑی خبر تھی عمرانیان سپریم لیڈر کی شہادت، اس سے بڑی خبر یہ جو میرے سامنے آ رہی ہے، واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملہ سعودی عرب اور اسرائیل کی ہفتوں کی لابنگ کے بعد کیا ہے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کلیم کر رہا ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، MBS نے پچھلے مہینے ٹرمپ کو کئی بار پرائیویٹ فون کالز کی تھی، امریکہ سے حملے کی وکالت کرتے ہوئے، امریکہ پر زور دینے کے لیے کہ وہ ایران پر حملہ کرے، ڈسپائٹ اس کے پبلک سپورٹ فار ڈپلومیٹک سولوشن۔ یہاں تک کہ سعودی عوام خود جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ سفارتی حل ہونا چاہیے۔ یعنی MBS خود پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ وہ پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں کہ مارو ان کو۔ MBS کے بھائی سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان، جنوری میں وہ واشنگٹن آئے تھے، کلوز ڈور میٹنگز انہوں نے کی تھی، امریکن آفیشلز کو وارن کیا تھا کہ اگر اب نہیں مارا تو ایران اور مضبوط ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں دوستو نیتن یاہو پہ۔ اب یہ بہت بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کو دے دیا دوستو۔ ایسے ہی مسلمان زوال کا شکار نہیں ہے، اپنے ہی لے ڈوبتے ہیں دوستو۔ نیتن یاہو پہ آتے ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنی سالوں پرانی پبلک کیمپین جاری رکھی دوستو۔ US سٹرائکس کے لیے اس نے ایران پر US سٹرائکس کے لیے اس نے زور دیا، جیسے وہ تو چونکہ وہ ایران کا وجود تسلیم ہی نہیں کرتا تو وہ تو اس کا ایگزسٹینشل اینیمی ہے نا۔ اب دوستو اس کا کمبائنڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ان کمبائنڈ ایفرٹس کی وجہ سے ٹرمپ نے لارج سکیل ایئر کیمپین کا آرڈر دیا، حالانکہ
واشنگٹن پوسٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ٹرمپ اور امریکہ کو لگتا تھا کہ ایران ہمارے لیے فی الحال خطرہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر ان دونوں نے مل کے امریکہ پر زور دیا، امریکہ کو منایا اور ایران کی لیڈرشپ اور ملٹری ٹارگٹس کیے، جس میں خامنائی اور دوسرے سینئر ایرانی آفیشلز جو ہے وہ اس اسالٹ کے، اس حملے کے پہلے گھنٹے میں شہید ہو جاتے ہیں دوستو۔ اب یو ایس انٹیلیجنس جو ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ حملہ تب کیا گیا ڈسپائٹ امریکن انٹیلیجنس اسیسمنٹ کے ایرانین فورسز نیکسٹ ڈیکیڈ میں بھی یو ایس ٹیریٹری کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، یعنی اگلے 10 سال تک ایران امریکہ کے لیے تھریٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود امریکہ نے حملہ کیا، کس کے کہنے پہ؟ سعودی عربیہ کے کہنے پہ اور اسرائیل کے کہنے پہ۔ یہ صورتحال دوستوں مسلمانوں کے لیے اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کے لیے جو کہ آپ کے لیے، جو پاکستان سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ کراچی 1 مارچ 2026 یو ایس قونصلیٹ کے باہر سینکڑوں پاکستانی جمع ہوتے ہیں۔ خامنائی صاحب کی شہادت پر ان کے اندر غصہ ہے، اور الجزیرہ، واشنگٹن پوسٹ، ایکسپریس ٹریبیون سب نے رپورٹ کیا ہے کہ کم از کم 9 پاکستانی مارے جاتے ہیں اور 25 سے زیادہ زخمی ہیں جب امریکن سیکیورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی۔ ایدی فاؤنڈیشن نے کنفرم کیا ہے کہ باڈیز سول اسپتال کراچی پہنچائی گئی ہیں، زیادہ تر میں گولی کے نشانات تھے۔ مارے گئے جو لوگ ہیں ان میں 23 سال کا قاسم ہے، 26 سال کا مبارک ہے، 25 سال کا عادل ہے، 25 سال کا عباس ہے، 20 سال کا خاور عباس، 20 سال کا ساجد علی، 23 سال کا محمد علی، 2 اور اس وقت ہاسپٹل میں دم توڑ گئے۔ احتجاج کرنے والوں نے قونصلیٹ کی جو آؤٹر وال تھی اس کے سامنے احتجاج کر رہے تھے۔ کچھ کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، کچھ لوگوں نے کھڑکیاں بھی توڑی تھی، پولیس وہاں پر ٹیئر گیس کر رہی تھی، لیکن پھر قونصلیٹ کے اندر سے گولی چلتی۔ امریکن فوجی جو کہ قونصلیٹ میں موجود تھے وہ گولی چلاتے ہیں اور 9 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ سی ایم سندھ مراد علی شاہ نے اس کو افسوسناک کہا ہے، اس پہ جے آئی ٹی بنے گی۔ اب ان کی کہاں اوقات کہ وہ امریکنز کو انویسٹیگیٹ کر سکے؟ ایک ریمنڈ ڈیوس آیا تھا، آپ کے 2 بندے مار کے چلا گیا، آپ نے خود امریکہ کے حوالے کیا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ تو ان کے اندر وہ گودا نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کیوں مرے، ان کا غصہ کیوں تھا؟ ان کا غصہ اس بات پہ تھا کہ امریکہ نے ڈپلومیسی کے بیچ میں حملہ کیا ہے۔ عمان فارن منسٹر نے کل کہا تھا کہ پیس از ود ان ریچ، اور پھر کل جو ہے وہ بام گرنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو۔ اب یہاں پہ ایک اسٹریٹجک انالیسز میں آپ کو دیتا چلوں کہ اب دنیا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکی ہے، اس سے واپسی نہیں ہوگی دوستو۔ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اپنے کریئر کی سب سے بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کر لی ہے۔ خامنائی کا اسیسینیشن ایک لمیٹڈ ٹیکٹیکل آپریشن سمجھا نہیں جائے گا، یہ پورے ریجن میں ایک اسٹریٹجک رپچر ہے، ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن سمجھا جائے گا۔ یعنی سمجھیے اس بات کو، یہ موو، یہ حرکت ایران کے پولیٹیکل سسٹم کو گرائے گی نہیں، کولیپس نہیں کرے گی، یہ سخت گیر جو وہاں کا سسٹم ہے اس کو اور مضبوط کرے گی، ایکسٹینسو ریٹیلیشن کو لیجیٹمائز کرے گی۔ یعنی اگر ایران بدلہ لیتا ہے، پوری طاقت سے بدلہ لیتا ہے، تو اس کا حق سمجھا جائے گا۔ ملٹی فرنٹ کنفرنٹریشن اگنائٹ کرے گی، گلف سے لیمنٹ تک پورے خلیج کو اپنی آگ میں لے لے گی، یہ ملٹی فرنٹ کنفرنٹریشن ہوگی۔ ولی نصر جانز ہاپکنز کے پروفیسر ہیں، انہوں نے فورن پالیسی میگزین میں یہ تجزیہ کیا کہ ایران کے ریولوشنری انسٹیٹیوشنز جیسے IRGC اور اسمبلی آف ایکسپرٹس رجیم کنٹینیوٹی انشور کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس رجیم کا اگر سربراہ چلا بھی جائے تو رجیم کنٹینیو رہتی، انٹرم لیڈرشپ اور نیگوشیٹڈ سکسیشن پاور ویکیوم کے بغیر، یعنی کسی قسم کا کوئی خلا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی تاریخی ایگزامپلز موجود ہیں۔ 1989 آیت اللہ خمینی کی موت، سسٹم چلتا رہا۔ 2024 پریزیڈنٹ رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش، سسٹم چلتا رہا۔ کرائسس سسٹم کو ری انفورس کرتی ہے، ڈسمینٹل نہیں کرتی ہے دوستو۔ اور نئے لیڈر انٹرنل یونٹی کے لیے اور اگریسو ہوں گے، اور اگریسو ہوں گے دوستو۔ اب خبر یہ آ رہی ہے، میں اس کو ابھی کنفرم نہیں کروں گا، کنفرمیشن جب میرے پاس آئے گی تب دوں گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی لارجانی، کیونکہ میں نے آپ کے پچھلی ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ علی لارجانی جو ہیں وہ ہی اب جانشی ہوں گے آیت اللہ خامنائی کے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجتبی خامنائی جو ان کے بیٹے ہیں
وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے جانشین ہوں گے. شورا بیٹھ چکی ہوئی ہے, اس کا کچھ دیر میں اعلان ہو جائے گا. جیسے ہی اعلان ہوگا انشاءاللہ میں اپنے ویلاگ میں آپ کو اس کی خبر دے دوں گا. اب دوستو ٹرمپ نے وارننگ دی ہے, وائٹ ہاؤس نے ایک پوسٹ کیا ہے, میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایران نے ابھی کہا ہے کہ وہ آج بہت زوردار طریقے سے بدلہ لے گا. یہ ایران نے کہا ہے بائی دا وے, یہ وائٹ ہاؤس کے میں آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں. اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ زوردار طریقے سے ایران حملہ کرے گا. آگے وائٹ ہاؤس لکھتا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے, کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم انہیں ایسی طاقت سے ماریں گے جو انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. اس معاملے پہ توجہ دینے کا شکریہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. کیپٹل لیٹرز میں اس نے دوبارہ دھمکی دی ہے. ایران کے جو علی لارجانی ہے اسی انداز میں کیپٹل لیٹرز میں انہوں نے جواب بھی دیا ہے. یہ ایسکلیشن ہے. اس کا مطلب سمجھیے, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ معاملہ ایک دو دن میں تھمنے والا نہیں ہے. یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور بہت مزید گمبھیر ہونے جا رہا ہے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تہران میں کیا ہو رہا ہے. الجزیرہ انگلش رپورٹ کر رہا ہے کہ ہزاروں سوگوار تہران کے مرکز میں جمع ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد. اس کا مطلب سمجھیے, یہ ڈیوائیڈڈ ریئیکشن نہیں ہے, یہ ملا جلا رد عمل نہیں ہے, یہ یونانیمس ہے. اس وقت پوری ایرانی قوم ایک ہے. یہ ٹرمپ تھا جو کہہ رہا تھا, اب دیکھیں امریکن مس کیلکولیشن کو سمجھیے. ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہم خامنہئی کو ماریں گے اور ایرانی عوام رجیم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی, ان کو آزادی دلائیں گے. ایرانی عوام خامنہئی کے سوگ میں رو رہی ہے. 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے, پورا ہفتہ چھٹیاں رہیں گی ایران کے اندر. ایرانی عوام, یہ تو الجزیرہ ہزاروں لکھ رہا ہے, اگر آپ ویڈیوز اور فوٹیجز دیکھیں تو لاکھوں لوگ ہیں جو سڑکوں پہ ہیں اور وہ رو رہے ہیں خامنہئی کے غم میں. اس شہادت نے, خامنہئی کی شہادت نے ایرانی عوام کو مضبوط کر دیا. دیکھیے 86 سال کی عمر, اور کتنا جیتے خامنہئی. اکثر ایسا کیا ہوتا ہے, لوگ بستر پہ اللہ کو پیارے ہو جاتے, لیکن انہوں نے شہادت کی موت کو چنا. خامنہئی کا نام امر کر دیا, خود کا نام امر کر دیا انہوں نے. ایرانی عوام کی یونٹی کا سمبل بن گئے دوستو. تو سوال یہ ہے کہ اب صورتحال کیا ہے. سوال آخری میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا. خامنہئی شہید, شمخانی شہید, پاکپور شہید ہیں, ڈیفنس منسٹر, ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. خامنہئی کی بہو داماد رپورٹڈلی شہید ہو چکے ہیں. موساد کے پینیٹریشن پر کوئی سوال نہیں ہے. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ موساد ایرانی سیکیورٹی سسٹم کے اندر تک گھسی ہوئی ہے, کیونکہ اندر سے انہوں نے ایگزیکٹ لوکیشن بھی دی, ایگزیکٹ ٹائمنگ بھی دی, اور ملبے سے فوٹوز لے کے نیتن یاہو کو بھی بھیجی. تو بہت ہی کوئی کلوز انسان ہے جو کہ اس وقت اندر موجود ہے, جو کہ خامنہئی صاحب کے بہت قریب تھا. ایم بی ایس نے خود پرائیویٹ حملے کی وکالت کی, پبلکلی ڈپلومیسی کی بات کی. نیتن یاہو نے جو ہے وہ اس کو اور بڑھاوا دیا اور امریکہ نے حملہ کر دیا. دوستو پورا ریجن خطرے میں ہے, پورا ریجن, پورا خطہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے. اور اب پاکستان میں جو ہوا ہے کہ امریکی فورسز کے ہاتھوں 9 لوگ مارے گئے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سانیہ ہے. یہ پوری صورتحال کہاں جا کے کس سمت جائے گی, رکے گی یا نہیں رکے گی یہ مجھے نہیں پتا, یہ بہت پریمپٹیو ہے, لیکن کس سمت جائے گی اس پر میں اور میری ٹیم نظر رکھے ہوئے ہے. ہمارے ویلاگز آتے رہیں گے, اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین, اللہ نگہبان.